अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करें जहांगीर तरीन ग्रुप की। तो बज़ाहिर ये ग्रुप कामयाब होता नजर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नमेंट शख्सियात से मुलाकातों और यकीन दहानियों के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतालबों पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतालबे पर DPO लोधरा समेत कई इंतजामी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, जबकि आइंदा बजट में तरक्याती स्कीमें देने का भी फैसला किया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पर राजा रियाज ने यह दावा किया है कि अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई है और ये रिपोर्ट जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें करने वालों के मुंह पर तमाचा है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी वादे के मुताबिक बजट इजलास में गवर्नमेंट की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया और तमाम अरकान को गवर्नमेंट के खिलाफ बयानबाजी से रोका है। पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद अब PTI का हम ख्याल ग्रुप भी सामने आया है। हम ख्याल ग्रुप के 15 से ज़्यादा अरकान असम्बली की गुज़श्ता रोज़ इशाइये पर मुलाकात हुई है, जिसमें आइंदा बजट में उनके लिए तरक्याती स्कीमें शामिल न करने का शिकवा किया गया है और इस हवाले से जल्द वज़ीर आला पंजाब के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि तरीन ग्रुप को एक प्रेशर ग्रुप भी कहा जा रहा था और उसके बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, पंजाब हुकूमत से ज़्यादा ऑल्दो उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं। राजा रियाज ने यह दावा किया है कि अली जफर रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई है। तो सवाल, क्या हम ये कर सकते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप कामयाब हो गया? जी, बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें आप ये देख लें कि शहजाद अकबर साहब का बयानिया पिट गया और वो जो तहकीकाती रिपोर्टें रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट करते थे कि जी शहबाज शरीफ की इतनी टीटियाँ आई, वो लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने टीटियाँ उड़ा के रख दी जब ज़मानत का फ़ैसला दिया। अली जफ़र साहब ने तमाम तर इन्वेस्टिगेशन ज़ीरो कर दी। जो जहांगीर तरीन का दावा है, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, फिर DPO का तबादला, ये सब बातें बता रही हैं, फिर गुफ्तगू जो राजा रियाज साहब ने की है। इसका मतलब ये है कि अब आइंदा आप ग्रुप बनाएँ और ख़ान से हर बात मनवाएँ। तो हम ख्याल ग्रुप में आप देखें कि आज नाम था मनकेरा ज़िला बखर से गज़नफर चीना का नाम, और सईद अकबर नवानी जो जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर बने थे, ये भी बखर ज़िला के तहसील दरिया खान से MPA थे। यानी एक तरफ एक को हिस्सा मिल गया तो दूसरा रह गया। तो अब पंजाब में जहां पहले ही कोलिशन गवर्नमेंट भी है और चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी ही जहानत में कहूँगा कि जवाब दिया उस दिन कि जी हम इनके साथ खड़े हैं लेकिन हमारा मुतालबा कोई नहीं पूरा हुआ, तो समझ आ जानी चाहिए खान साहब को कि जी अब ये जुतियों में दाल बटने वाली जो मुहावरा है ना, वो बराह रास्त आ गया सामने के अंदर चौराहे में, क्योंकि नज़र आ गया ना कि जी यहाँ पे गपशप से तो कुछ नहीं मिलता, हमें भाषण मिलता है। अब जब ये इन लोगों ने आंखें दिखाई हैं और सामने हुए हैं कि ग्रुप बना के जहांगीर तरीन के साथ लोग, तो न सिर्फ सुनवाई हुई बल्कि अब ये पसपाई भी हुई गवर्नमेंट के उन दावों की कि जी हम बड़ी क्रिस्टल करते हैं और खान सिर्फ इंसाफ देता है। तो खान का इंसाफ ये ठीक था या वो ठीक है? शहजाद अकबर की रिपोर्ट्स ठीक होती हैं या अली जफर की रिपोर्ट ठीक होती है? क्योंकि ये मावराए अदालत, मावराए कानून इंसाफ मिला पार्टी के अंदर लोगों को कि उन्होंने जब प्रेशर ग्रुप बनाया तो वो तो रिपोर्ट्स FIA से बनवाई गई थी ना, जो इसके वो शहजाद अकबर के दफ्तर की तो नहीं थी ना कि जी जैसे वो इन्होंने जहांगीर तरीन ने एक दिन कहा था, मैंने सुना था कि व्हाट्सएप पे उस पर व्हाट्सएप की बजाय उन्होंने लिखा था USB में FIR आई थी तैयार होके लाहौर FIA के दफ्तर में और वो प्रिंट करके साइन कर दिए गए। तो अब जब अली जफर की रिपोर्ट सही मान लें और DPO लोधरा का तबादला सही मान लें, इसका राजा रियाज का बयान ठीक मान लें, तो फिर वो वाकई फिर USB की रिपोर्ट्स होंगी ना कि अगर इन्वेस्टिगेशंस जो प्रॉपर कानून के मुताबिक दर्ज हुई FIRs तो वो गलत होने जा रही हैं। तो ये सोचना चाहिए कि सारे का सारा खान का बयानिया कहाँ खड़ा होगा, या वो शहजाद अकबर पे नज़रसानी करें जैसे कि जहांगीर तरीन के लोग दावा कर रहे हैं कि जुल्फी बुखारी तो कैजुअलिटी हो गए ना, नाम एक साइड पे आने पे, और वो अपनी गाड़ी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अभी रिज़ाइन नहीं एक्सेप्ट हुआ जुल्फी बुखारी का, लेकिन वो अपनी सब चीज़ें छोड़ के जा चुके हुए हैं, साइड पे बैठ गए हैं। तो क्या शहजाद अकबर साहब का भी इसी तरह आएगा कि जी अगर अली जफर की ठीक रिपोर्ट है तो फिर आपने प्राइम मिनिस्टर को गलत रिपोर्ट पेश क्यों की? बिल्कुल आपकी बात सही है, फिर कोई तो गलत है, या अली जफर की रिपोर्ट गलत हो सकती है या फिर शहजाद अकबर की। हाफिज ताहिर साहब, आपको क्या लगता है जहांगीर तरीन ग्रुप कामयाब हो गया अपनी जो उनके मुतालबात थे वो मनवाने में? देखिए, बात ये अभी तक तो रिपोर्ट सामने नहीं आई और जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो हकीकत होगी सामने आएगी। इमरान खान साहब का
میں نے کل بھی پرسوں بھی عرض کیا، وہ کوئی پریشر کرنے والا آدمی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں اسے، وہ اپنا جو ان کا ایم ہے، جو ان کا ہدف ہے، جو ان کا ایک بیانیہ ہے، عمران خان صاحب اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور جو حقیقت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ابھی چونکہ یہ رپورٹ تو کسی کے پاس نہیں ہے اور رپورٹ کسی کے پاس آئی بھی نہیں ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اسلام آباد میں کچھ ذمہ داروں سے مل کے، یعنی حکومت کے جو اہم وزراء ہیں ان کے ساتھ ملا ہوں، کسی کے پاس رپورٹ نہیں، ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی رپورٹ کدھر سے کہہ دیا گیا کہ جی رپورٹ میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے رپورٹ آنے دیں، اور جو میرٹ ہوگا، جو انصاف ہوگا وہی ہوگا۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تو بالکل اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے، اگر جہانگیر ترین صاحب نے کچھ کیا ہوگا تو وہ اس کا سامنے آ جائے گا۔ تو یہ جو قبل از وقت افواہ سازی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑا سا گریز سب کو کرنا چاہیے، اور باقی گروپ بن جائے، جو مرضی ہو جائے، عمران خان کو اس کے فکر اور سوچ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہ سب کو پتا ہے۔ وہ اپنے بیانیے پر قائم ہیں، کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر احتساب میں ایک فیور ہی دینی ہے اپنے کو اور بیگانے کو، تو پھر اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر تو یہ کرتے ہی نا۔ تو اس لیے یہ میرا خیال ہے چیزیں قبل از وقت ہیں، آنے والا وقت ہی بتائے گا جو آئے گا۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، چیزیں قبل از وقت ہیں۔ راجہ ریاض کا دعویٰ اپنی جگہ، ترین گروپ نے کہا کہ یہ تمانچہ ہے مخالفین کے منہ پر، جو علی ظفر کی رپورٹ ہے۔ آپ کے خیال میں آپ کو جہانگیر ترین گروپ کامیاب ہو گیا، آپ کو لگتا ہے؟ دعا وہ حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی کچھ ذمہ دار لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں، میری بھی لاہور میں کچھ غیر ذمہ دار لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، اور وہ سارے اس بات پہ متفق تھے کہ بجٹ تک تو خطرہ ٹل گیا، سطح خیر ہے، بجٹ تک کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ سمجھیں کہ یہ وقتی وہ ہے، یہ مستقل حل نہیں ہے، نہ ہی ہوا ہے، کیونکہ جس حد تک آپ نے جہانگیر ترین کے خلاف وہ شہزاد اکبر صاحب کا نام لے رہے تھے، رانا صاحب، وہ لے کے گئے ہیں، تو ظاہر ہے بندہ بھولتا نہیں ہوتا۔ پھر جس بندے کی خدمات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں پارٹی کے لیے اور پارٹی کے لیڈر کے لیے، تو وہ جب اس طرح اس کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو وقتی ریلیف ہی سمجھیں پرائم منسٹر صاحب بھی اور ان کی پارٹی بھی، کیونکہ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس گروپ میں، اس سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ میری ذاتی اطلاعات ہیں، اور یہ وہ اظہار کرتے بھی رہتے ہیں ان کے لوگ کہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ اور جیسے وہ ہم خیال گروپ، یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے اس گروپ کی ہم کاروائیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور بالکل وہ مطالبات بڑھتے ہیں۔ جب ایک گروپ کامیاب ہو جاتا ہے، پریشر گروپ، اپنے مطالبات منوانے میں، تو دوسرا گروپ بھی ظاہر ہے پھر اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بھی مطالبات مانے جائیں، میں پیچھے کیوں رہ جاؤں۔ اور آپ چونکہ انصاف تو ہوتا نظر آ رہا ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس لیے انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک انصاف جو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ سامنے جب کھڑے ہو گئے جہانگیر ترین اور ان کے گروپ کے لوگ، تو پھر دوسرے انصاف نے میرے خیال اس کی جگہ لینی تھی۔ اور چانسز، دعویٰ ٹھیک لگ رہا مجھے راجہ ریاض کا کہ وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے وہ پہلے پرائم منسٹر صاحب کو دکھائی گئی تھی۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو اب بہت سی چیزوں پہ رجوع کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کو بتایا جاتا رہا اور جس سے دعوے کیے جاتے رہے، اگر وہاں سے کچھ نہیں نکلا اور پھر اب یہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا، تو پھر تو یہ ہوئے تم دوست جن کے وہ والی صورتحال ہے نا ان کی، تو پھر ایسے دوستوں سے جتنی جلدی جان چھڑا لیں بہتر ہے، ورنہ پھر بجٹ کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ جی فیصل حسین صاحب۔ عمران خان صاحب کے جو دور کی جو سب سے خاص بات ہے، جو ان کا مخالف ہے نا، وہ ان کے دور میں جو ہے وہ کامیابی ہوا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو دیکھ لیں، اب ان کے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک ایسا دور حکومت بھی ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا دور حکومت جو ہے بڑا کامیاب تھا۔
پہ جو ان کا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا، انہوں نے کیا نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا جو ہے وہ کیا بگاڑ لیا؟ جس طرح کے دعوے کر کے اور جس طرح کی الیکشن کمپین اور پوری اپنی احتجاجی تحریک چلا کر آئے تھے، اور جو ثابت کیا تھا کہ ان دو خاندانوں نے جو ہے پاکستان کو تباہ کر لیا، لوٹ لیا، تو ان کا کیا بگاڑ لیا؟ بیسیکلی تو اس دور کے اندر زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو تو ایک چٹ ملی ہے، بے گناہی کی چٹ ملی ہے، دونوں کو چٹ مل گئی کہ بھائی آپ جو ہے اس ملک میں آپ پہ جو الزام جو ہے اس 30-40 سالوں میں لگتے رہے وہ سارے کے سارے غلط تھے. تو یہ تو عمران صاحب کا ہی کریڈٹ ہے کہ ان کا جو مخالف تھا وہ کامیاب ہوا. حد تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے دور حکومت میں زرداری صاحب سے بھی اگر کوئی یہ بات کہتا نا کہ اس ملک میں ایک ایسا بھی حکمران آئے گا جس کے دور میں جو ہے لوگ آپ کے دور کو یاد کریں گے، تو زرداری صاحب بھی اس بات پہ یقین نہیں کرتے، وہ بھی نہیں مانتے بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو شاید اس دن شاید قیامت ہی ہوگی جس دن لوگ میرے دور کو بھی یاد کر لیں. لیکن اس قوم نے اس نسل کی آپ اس کی خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھ لیا کہ لوگ زرداری صاحب کے دور کو، نواز شریف کے دور کو بھی جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا کیا بیانیہ ہے؟ کون سا بیانیہ ہے؟ کوئی بیانیہ نہیں ہے، صرف جس طرح اس میں ایک ہی بیانیہ ہے کہ بس جو ہے ان کا جو ہے وہ اقتدار جو ہے محفوظ رہے. تو جو یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کا صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جائیں اور اس کے لیے وہ تمام حربے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو وہ تو وقت نے اس بات کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے. آج بھی وہ صرف جو ہے وہ اپنے بیانیے کو اور اپنے منشور کو انہوں نے ایک الماری میں بند کر دیا ہے اور وہ ایک ہی نقطے پر ہے کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ محفوظ رہے، چاہے وہ کسی بھی قیمت پہ محفوظ رہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ کوئی بھی ادا کرے، اقتدار ان کا محفوظ رہنا چاہیے. جی الیاس صاحب دیکھیں جی ابھی یہ ویسے ہی رکھ دیا ہے. چھوٹی سی مزے کی بات، یہ اقتدار ویسے ہی الماری میں رکھ دیا جیسے ہم چھوٹے ہوئے کہتے تھے روزہ بھی الماری میں رکھا گیا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ ابھی رپورٹ تو منظر عام پر نہیں آئی، لیکن جو راجہ ریاض صاحب کا بیان تھا اور جہانگیر ترین صاحب بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ رپورٹ میں ان کی علی ظفر صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے بڑے مطمئن تھے کہ رپورٹ میں جو ہے کہ وہ سچ واضح ہو جائے گا کہ کیا غلط ہے کیا نہیں ہے. تو اس بات پر اگر جو رپورٹ آتی ہے اگر جہانگیر ترین صاحب کے حق میں آتی ہے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنی احتساب کی ٹیم کو چینج کریں، کیونکہ ایک کے بعد ایک جو احتساب کے لیے جو بھی کیسز بنے اس میں شکستی ہوئی ہے، اس میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. چاہے نون لیگ کے خلاف ہو، پیپلز پارٹی کے خلاف ہو، کچھ نہیں، ابھی تک کوئی ریکوری نہیں ہوئی. اور اس کیس میں بھی دیکھ لیں چینی کا اسکینڈل لوگ بھول گئے، اب لوگ دوسری طرف گورنمنٹ اپنے دفاع کے لیے لگ گئی ہے. اب ان کے تمام جو مطالبات تھے وہ ماننے شروع کر دیں، بلکہ دوسرے گروپ بھی، اب خیال گروپ بھی سامنے آ گیا ہے، وہ بھی اب شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیں ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے. ظاہر ہے ہر طرح یہ ٹکڑے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں لوگ جو آپس میں دیکھ رہے ہیں، جو نہیں اب تک گئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حلقوں کو پیسے نہیں ملیں گے، ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے کافی مشکلات کا سبب ہے، کیونکہ یہ بجٹ تو گزار لیں گے چپ کر کے، لیکن آگے دیکھیں آگے یہ کیا کرتے ہیں گروپ. یہ پریشر گروپ چھوٹے جو گروپ ہے، سپرنٹر گروپ ہیں، یہ ان کو تنگ کریں گے گورنمنٹ کو آگے جا کے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اجلت میں، جو کیسز بناتے ہیں، جو یو ایس بیز کے ساتھ ایف آئی آر وغیرہ آتی ہیں یا جو ایک دم اچانک کیس آ جاتا ہے ٹی ٹیوں کے اس طرح کے، تو وہ شواہد وغیرہ وہ جو ہے وہ صحیح طرح ہوتے نہیں ہیں، پھر بعد میں ان کو اپنی کھانی پڑتی ہے، پیچھے بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر کو اب دیکھنا پڑے گا، اپنی احتساب ٹیم چینج کرنی پڑے گی. انہوں نے وزیر خزانہ تو بدل دیے، دوسرے لوگ بدل دیے، اب احتساب کی ٹیم بدلنی پڑے گی کہ وہ ٹیم لے کے آئیں جو صحیح فیصلے کریں تاکہ گورنمنٹ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے. کیونکہ گورنمنٹ کے ابھی تک دیکھ لیں ایک بھی فیصلہ جو ہے وہ اب چینی کا لوگ بھول گئے ہیں، چینی کی قیمت وہیں کے وہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اتنا کریک ڈاؤن ہوا 4-5-6 دن، ایک ہفتہ شور مچا رہا کہ یہ ہو جائے گا، نہ کوئی گرفتاری ہوئی، نہ کوئی پکڑ دکڑ ہوئی، ابھی تک کوئی فیصلہ، نہ کوئی رپورٹ میں کوئی چینی کے جو بازیابی ہوئی، نہ یعنی کہ سٹاک وغیرہ پکڑے گئے. جو چیز تھی وہ سامنے کے جوں کی توں ہے اور مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ گورنمنٹ کو اپنے بیک فٹ پہ جا کے لوگوں کے مطالبات ماننے پڑیں اور ایک مطالبات ماننے پڑیں. یہی گورنمنٹ کرتی، پہلے مان لیتی، اتحادیوں کے بھی بات چیت کر لیتی تو صحیح طریقے سے چلتی، لیکن اب کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ آنیا جانیا تو ہمارا کمبل چرانے کے لیے تھا نا. جی بالکل صحیح ہے. جی بہرحال جی پرائم منسٹر صاحب کو خود تک کرنا پڑے گا، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے بجٹ تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کامیاب ہو گیا ہے. بجٹ کے بعد دیکھیں گے کامیاب ہوا ہے یا ناکام، رائے جان چکے ہیں آپ ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے، بلاول نے شہباز شریف صاحب کی حمایت کر دی ہے. ہم یہ سوال رکھیں گے کیا نئے اپوزیشن اتحاد کا پیش خیمہ ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. وفاقی حکومت نے بار بار کہا ہے سندھ ہمارا نہیں ہے. اسی شیخ رشید صاحب نے
जिस तरीके से सिंध के अवाम के बारे में पहले गुफ्तगू किया, सिंध के अवाम का अपना रिएक्शन उस पर आया है, उन्होंने खुद जवाब दिया है। हम समझते हैं कि अमन ईमान तो पूरा मुल्क में होना चाहिए। हम मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नज़रिया पे, अपना उसूलों पे सियासत कर रहे हैं। हम इज़्ज़त के साथ सियासत करते हैं और अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते। तो हम समझते हैं कि जो वाकई जमहूरियत का बहाली चाहते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफत करने के बजाय हमारे अपोजिशन को, दोस्तों को, हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए। मगर पता नहीं क्या शौक है। पीडीएम जमातों में इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के वापसी के मामले पर पीएमएलएन में तकसीम के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की हिमायत में सामने आए हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुतालिक मरियम नवाज के बयानिए को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, उनके मौक़िफ़ को ही नून लीग का मौक़िफ़ समझा जाएगा और उसी के मुताबिक आइंदा सियासत करेंगे। तो दूसरी तरफ पीडीएम का सरबराही इजलास 29 मई को तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये इजलास शहबाज शरीफ की मेज़बानी में होगा। चौधरी निसार अली खान ने भी तकरीबन 3 साल बाद पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठा लिया और हुकूमती बेंचों पर बैठने का उन्होंने फैसला किया है। लेकिन हल्फ उठाने के बाद चौधरी निसार अली खान लीगी रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुंचे। उनसे उनकी मुलाकात हुई, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। ये तो थी मजमूई सूरत हाल आज की, और इसी हवाले से हमारा सवाल है अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह से बात की है कि शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ उन्होंने चलने का फैसला किया और उन्होंने कहा नून लीग का मौक़िफ़ वही समझेंगे जो शहबाज शरीफ का है। आपके ख्याल में क्या कोई नया अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है? प्रैक्टिकली तो ये बात ठीक है कि ज़ाहिर है पीएमएलएन के प्रेसिडेंट कौन है, शहबाज शरीफ साहब। अगर पार्लियामेंट में कोई जद्दोजहद करनी है तो उसको लीड किसने करना है? शहबाज शरीफ साहब ने करना है, क्योंकि अपोजिशन लीडर भी हैं वहाँ। वो उस हद तक तो बात बिल्कुल ठीक है पीपल्स पार्टी की और बिलावल की। और फिर मुझे वो शेख रशीद साहब की वो बात याद आ जाया करती है कि मेरी और शहबाज शरीफ की एक ही पार्टी है, और ये पार्टी वो मुफाहमत वाली पार्टी है, ये लड़ने वाली पार्टी नहीं है। उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे मरियम नवाज साहबा ले गई हैं उस लड़ाई को, ये उस हद तक नहीं जाना चाहते। ये लड़ाई को पीछे रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई रास्ता दरमियान का मुफाहमत का निकले और मसाइल हल हों। ये उस सोच के लोग हैं। मरियम साहबा की अलबत्ता सोच डिफरेंट है, लेकिन वो सोच क्या नवाज शरीफ साहब की सोच से भी डिफरेंट है? नहीं, वो बयानिया नवाज शरीफ साहब का है। अब जब ये बात हो रही थी कि पीएमएलएन में सिर्फ एक बयानिया चलता है और वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलता है जो वो कहते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी हम देखते रहे माजी में कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनको गुड कॉप बैड कॉप भी कहा जाता था कि वो सख्त बोल रहे होते थे, शहबाज शरीफ साहब नरम बोल रहे होते थे। अगर तो वही पॉलिसी है तो फिर उसमें शायद इनएक्सपीरियंस मरियम नवाज साहबा का ज्यादा है कि वो बहुत आगे चली जाती हैं और गैप ज्यादा नजर आता है, जिससे लोगों को ये बात करने का मौका मिलता है कि शायद बयानिया मुख्तलिफ हो चुका है शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ का। मेरा ख्याल है इनको बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि मरियम ने किस हद तक जाना है और शहबाज साहब ने किस हद तक जाना है, फिर मसाइल इनके बेहतर हो सकते हैं, हल हो सकते हैं। ठीक है जी, आमिर साहब। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि चौधरी निसार ने फिलहाल कोई फैसला किसी तरफ बैठने का नहीं किया। उनको स्पीकर साहब ने जहां बिठाया वो बैठ गए और वो ओथ लेके चले गए और वो वापस नहीं आ रहे अभी फ़िलहाल बिल्कुल असम्बली में। कल को अगर आर्डिनेंस आ गया और उसमें ये पाबंदी हुई कि 4 महीने में एक हाज़िरी आपकी लाजमी है, तो फिर शायद चौधरी निसार दोबारा पंजाब असम्बली में आपको नज़र आए। मैं लफ्ज़ फ़िलहाल की बात कह रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं है, और वो वहाँ से निकल के अपने पुराने दोस्त अयाज सादिक के घर ही गए जहाँ पे वो नॉर्मली जाया करते हैं। वहाँ कुछ और लोग भी होंगे और अयाज सादिक भी किसी से मिल के ही आए थे, तभी दावत भी हुई, खाना भी हुआ। और ये अयाज सादिक चौधरी निसार के पास भी आते जाते हैं और बेशुमार लोग हैं जो इस तरह मिलते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक समेत मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी कहीं मुलाकातें बंद नहीं हुई और ना ही किसी ने मना किया है, और ये वो लीडर्स हैं जो मिलते रहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाएं कि शहबाज शरीफ वाली जो अयाज साहब ने बात कही और नवाज शरीफ वाली गुड कॉप बैड कॉप, बिल्कुल कोई फैमिली में तकसीम नहीं है। अपनी पॉलिसी के तहत गेम ठीक खेल रहे हैं, सियासत इसी चीज़ का नाम है। बिलावल को ये सूट करता है, पीपल्स पार्टी को इस वक्त ये सूट करता है कि जिस तरह वो पीडीएम से भागे हैं,
اپنے سندھ کے مفادات کے چکر میں، تو وہ اس کو رنگ دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم موجود ہے. اور شہباز شریف پہلے بھی بیان نہیں دیتے تھے اور اب بھی نہیں دیں گے. اگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ مریم کے خلاف کوئی بیان دے دیں گے تو وہ بھی نہیں آئے گا. اور مریم نے اپنی کورٹ میں حاضری لگائی، بیان دیا اور چلی گئیں اور وضاحتیں بھی کر دی. یہ یوں ہی چلتا رہے گا، راستہ بھی اسی طرح نکلے گا، بات بھی اسی طرح چلے گی. سیاست اسی کا نام ہے. جو بلاول صاحب شیخ رشید پہ بول رہے تھے نا، تو کل شیخ رشید جب وزیر اعلیٰ سندھ سے ملیں گے تو وہ ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ شکارپور سمیت جہاں جہاں آپ سے لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھل رہا، ہم رینجرز کو بھجوانا چاہتے ہیں. آپ اپلیکیشن دے دیں، کہہ دیں کہ سندھ کے اندرون سندھ بھی رینجرز ہونے چاہیے. ظاہر ہے یہ وہ دکھتی رگ ہے جس پہ آصف علی زرداری صاحب کبھی بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ملاقات تو انہی سے ہونی ہے نا وزیر اعلیٰ سندھ سے، لیکن یہ دکھتی رگ آصف علی زرداری کی ہے جس کو وہ دبانے ضرور جائیں گے. کیونکہ زرداری صاحب اور شیخ صاحب کی بھی ایک زمانے میں بڑی محبت رہی، اور شیخ صاحب پریزیڈنسی میں ملاقاتوں کے لیے اس وقت جایا کرتے تھے جب وہ ممبر بھی نہیں تھے، سائیڈ لائن ہوئے تھے اور گیم چل رہی تھی اور وہ بڑے قریب ہو گئے تھے. تو وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جن کا میسج ہے وہ شیخ صاحب ابھی ڈی جی رینجر سے مل رہے ہوں گے، وہاں پہ ایک بریفنگ ہوگی اور پھر وہ کل وزیر اعلیٰ سندھ کو بتائیں گے. ہاں، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کو جو بٹھانے کی ان کی خواہش ہے وہ کل کے دورے میں تو پوری نہیں ہو رہی. جی حافظ طاہر صاحب، بلاول بھٹو نے شہباز شریف کی حمایت کی، آپ کو لگتا ہے کوئی نیا اپوزیشن اتحاد بن سکتا ہے پی ڈی ایم کے علاوہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتحاد بنتے رہیں گے 2028 تک، اور عمران خان جو ہیں وہ اگلا الیکشن جیت کے بھی آ جائیں گے. ابھی یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا نا، ایک اتحاد بنانا چاہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں معافی مانگو، معافی نامہ لے کے آؤ. تو آج جو کچھ کہا ہے پیپلز پارٹی نے، انہوں نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہی ہمارا اتحاد اگر ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف سے ہو سکتا ہے، ان کی جماعت سے ہو سکتا ہے، مریم نواز کی فکر سے نہیں ہو سکتا. تو یہ کھیل جاری رہے گا جتنا وقت تک یہ ٹینیور ہے، پھر الیکشن کے بعد آگے بھی جاری رہے گا. اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. چلیں فیصل حسین صاحب. تو اس میں بڑی غلطی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون نے پہلے اپنے گندے کپڑے سڑک پر دھوئے نا، تو سامنے والوں کو بھی جو ہے وہ موقع ملا. مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ ناپختگی جو ہے اور نواز شریف صاحب کی جو غیر سنجیدگی ہے اس کی وجہ سے بھی تو ان کے لیے جو ہے مسائل ہوئے. جہاں تک بلاول صاحب کا ان کے شہباز شریف کے بیانیے کی حمایت کرنے کا تعلق ہے، دونوں کا تو بیانیہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے. ان کا بیانیہ کون سا جو ہے وہ الگ ہے، دونوں کا بیانیہ ایک ہے. لیکن ایک اہم ترین بات یہ کہ بلاول صاحب بھی اور مسلم لیگ نون بھی آج تک پتہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعت سمجھتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی جو اقتدار میں، تو بلاول صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کی فکر کرنے کے بجائے زیادہ توجہ وہ سندھ پہ کیوں نہیں دیتے؟ سندھ میں ان کا بیانیہ جو ہے کون سا جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ تباہی مچی پڑی، کتے کے کاٹے سے لوگ جو ہے کس طریقے سے سندھ کے اندر مر رہے ہیں. آپ تصور تو کریں نا، 11 آدمیوں کی ہلاکت ہوئی ہے گزشتہ چند دنوں میں، 2 مہینے کے اندر کتے سے کاٹنے سے. مذاق ہے، بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کی ویکسین نہیں ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. میں انتہا دیکھیں، کسی بچے کو کتا کاٹ لے اور وہ ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جائے تو اس کے ماں باپ پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کون سی بڑی سائنس ہے یہ کتے کی ویکسین لانا، اس کا انتظام کرنا؟ کیوں اس کا انتظام نہیں کرتے؟ کسی کے کتنی خطرناک موت ہوتی ہے جو کتے کے کاٹے کی ہوتی ہے. کس طریقے سے جو بچہ جو ہے وہ اس کی، اگر آپ مرتے والی ویڈیو دیکھیں جو اتنی خطرناک ویڈیو ہوتی ہے، ماں باپ کے سامنے کس طریقے سے بچے جو ہے، لیکن فکر ہی نہیں ہے کوئی ان کو اس بات کی کس طریقے سے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے تباہی مچی پڑی ہے. کوئی بلدیاتی یہاں پہ نظام نہیں، عامر بھائی پھر بلدیات کی بات آگے ان کو برا لگ جائے گا. کوئی یہاں نظام ہی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. کونسلر کی بات مجھے بری لگتی نہیں ہے بھائی. بلدیاتی نظام والی صاحب آپ کو بری لگتی ہے؟ بلدیات کی بری لگتی ہے نا آپ کو، بلدیات پہ آپ ناراض ہیں. میں نے کہا کونسلر کی بات مجھے بری لگتی ہی نہیں ہے. چلیں یہ بحث بڑھ جائے گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. الیاس صاحب دیکھیں جی، بلاول بھٹو صاحب دیکھیں آج انہوں نے جیسا بیان دیا وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور رہنا بھی نہیں چاہتے اس طرح، کیونکہ انہوں نے اب شہباز شریف صاحب کو منتخب کر لیا، مریم نواز صاحب سے کنارہ کر لیا صاحبہ سے، اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ نا وہ کہ ان کا بیانیہ مفاہمت کی پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں. تو ایسا یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ نواز شریف کا بیانیہ ہے، اس کو مانیں گے. شہباز شریف صاحب کبھی ان سے اختلاف نہیں کریں گے. اور یہ جو جس طرح کہا جا رہا تھا کہ گیم اسی طرح چلتی رہے گی، عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں مسئلہ ہوگا اور یوں آپس میں ایک دوسرے کو بھاگ دوڑ کرتے چھپن چھپی کا کھیل کھیلا جاتا رہے گا اور اس میں کچھ نہیں ہونا. بس اسی طرح چلتے رہیں گے، وقت گزارتے رہیں گے اور یہ اپوزیشن میں بتاتے رہیں گے، ساتھ چلتے رہیں گے، ان کے کھانوں میں آتے رہیں گے اور یہی کوشش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر
مل جائیں آپس میں, اور کچھ عرصہ لگے گا اس میں آپس میں یہ مل جائیں گے, پھر بیٹھ جائیں گے اور اپوزیشن کا کوئی نیا اتحاد ہوگا یا کچھ دوسری چیز ہوگی, کیونکہ اس میں کسی کو نا سائلنٹ ہونا پڑے گا ایک آدھے کو, تو وہ سائلنٹ ہو جائے گا تو پھر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیں گے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب اس وقت موقع کی مناسبت دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح منانا ہے, تو وہ اس پہ لگے ہوئے اور وہ اس میں کامیاب ہوں گے. دیکھیے صحیح, آپ کے خیال میں شہباز منا لیں گے مولانا فضل الرحمان کو بھی اور کامیاب ہوں گے. بہرحال جی, نیا اتحاد بنتا ہے یا نہیں بنتا, کچھ ہی عرصے بعد یہ بھی حقیقت سامنے آ جائے, یا پی ڈی ایم میں واپسی ہوتی ہے NP یا پیپلز پارٹی کے ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے, گورنمنٹ کو قانونی محاذ پر بڑی کامیابی ہوئی ہے, ہم سوال یہ رکھیں گے کہ کریڈٹ کا حقدار کون ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اس لڑکھڑاتی ہوئی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھیے ساورن امیونٹی کا پوائنٹ ہے جو کہ ایکسیپٹ کیا ہے BBI کی عدالت نے, جس کے نتیجے میں روزویلٹ ہوٹل, اسکرائب ہوٹل, امریکہ کا, پیرس کا, وہ سارے ریلیز ہو گئے. کوئی بھی انٹرنیشنل کیس ہو, کار کے ہو, چاہے وہ ریکوڈک ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, ایک بھرپور اسٹریٹجی موجود ہے, اس کو پرسو کیا جا رہا ہے لا منسٹری کی طرف سے. ناظرین, کار کے کیس کے بعد پاکستان کو ریکوڈک کیس میں بھی قانونی محاذ پر بڑی کامیابی ملی ہے. ریتھیان کمپنی نے ریکوڈک کیس میں 12 جولائی 2019 کو برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ میں پاکستان کے خلاف 5 ارب 97 کروڑ ڈالر ہرجانے کے فیصلے کے نفاذ کے لیے ایک کیس دائر کیا تھا. تاہم پاکستان نے ملکی اور عالمی قانون دانوں کی بہترین ٹیم اور قانونی حکمت عملی کے ساتھ یہ مقدمہ لڑا, جس کے بعد برطانوی عدالت نے ریتھیان کمپنی کی درخواست خارج کر دیا اور PIA کے خلاف تمام فیصلے کالعدم قرار دیتے ہوئے روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک اور اسکرائب ہوٹل پیرس سمیت تمام منجمد اثاثے بحال کر دیے ہیں. وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے یہ کہا ہے کہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ حالات بدل گئے ہیں, یہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے, نہ کوئی ایک پائی کھائے گا اور نہ ہی کسی کو کھانے دیں گے. اسی حوالے سے سوال عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. یہ گورنمنٹ کو قانونی محاذ پر بڑی کامیابی ملی ہے, آپ کریڈٹ کسے دیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جہاں پاکستان کا بطور اسٹیٹ کوئی فائدہ ہو, وہ سب سے خوش آئند بات ہے کہ ہماری ہی عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا عالمی سطح پہ, اور پھر یہ ہمیں $6.5 بلین کی ایک چٹی پڑنے کا امکان بنا ہوا ہے, جس کو ہم نے ابھی چیلنج کرنا ہے. کیونکہ یہ جو آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں, یہ صرف اس چٹی کے نتیجے میں PIA کے ہوٹلز کو انہوں نے رکھ لیا تھا کہ جی یہ ہمارے پاس ہیں, ضبط کر رہے ہیں ہم آپ کے, کیونکہ آپ نے ہمیں پیسے دینے ہیں. تو وہ انہوں نے مان لیا کہ جو ساورن امیونٹی ہے اس میں بچت ہو گئی, PIA کے وہ ریلیز ہو گئے, اور ابھی اصل کی کرنی ہے. ہم نے اپیل بھی, اور وہ ریتھیان کمپنی بھی اس برٹش ورجن آئی لینڈ کے اس فیصلے پہ جو ہائی کورٹ کا ہے اس پہ 4 جون تک اپیل کر سکتی ہے. اب آگے آ جائیں آپ. کار کے میں نا شاہد رفیع صاحب نے مانا کہ ہم نے کک بیکس لیے. ایک فیڈرل سیکرٹری نے جب مانا نا تو آپ کا کیس آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہوا, کیونکہ کار کے بھی کورٹ میں گئی تھی. اب ہمیں ریکارڈک میں بھی بڑے خوفناک قسم کے رضاکار لانے پڑیں گے, تبھی کہیں دنیا میں جو کیس ہم نے بلڈ کیا ہے نا کہ یہ کرپشن کا کیس ہے, تو ثابت بھی کرنا ہوگا, وہ اس سے ہوگا. ورنہ اسی عمران خان کی حکومت نے نیب کے پیسے بھی دیے ہیں, جو نیب کی غلطیاں تھیں, اور وہ لندن میں ہم نے پے کی ہیں, اور باقی کی قسط رہتی ہے. اللہ کرے کہ قانونی ٹیم اصل انہی مسائل پہ اچھے انداز سے گائیڈ بھی کرے حکومت کو, اور دنیا میں اچھے وکیل کریں, اور ہمیں مزید کامیابیاں ملیں. جی حافظ طاہر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ریکوڈک کیس میں پاکستان کی بڑی کامیابی ہے, کریڈٹ کس کو دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری قانونی ٹیم تھی اسے بھی, اور ہمارے جو ادارے ہیں انہیں بھی, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں ذاتی طور پہ کچھ چیزیں جانتا ہوں, جس طرح دنیا سے انہوں نے چیزیں اکٹھی کی اور ایک پاکستان کے خلاف ہوئے فیصلے کو واپس کروایا. یہ جہاں پر ہماری قانونی ٹیم بیسیکلی تو چونکہ سربراہی ہمارے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کر رہے تھے, لیکن اس میں تمام لوگوں نے جو بھی اس ٹیم کے ممبر تھے انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور وہ شاباش کے مستحق ہیں. یہاں بھی کچھ کالی بیڑے اور بدنما چہروں والے ایسے تھے جنہوں نے اس ملک کی اس اثاثے کو جس انداز سے لوٹا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے, آگے بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی. لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا
اور جو اس جرم میں شریک تھے انہیں کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کے لیے کوئی معافی کا راستہ نکلنا چاہیے۔ جی فیصل حسین صاحب، دیکھیں دو باتیں، جیسے یہ جو تاثر قائم ہو رہا ہے نا کہ پاکستان کا جرمانہ ختم ہو گیا، جرمانہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ جو اس جرمانے کی ادائیگی کے لیے جو ضمانت کے طور پہ جو اثاثوں کو منجمد کیا گیا تھا ان کو جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، یا وہ اثاثے جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے کر دیے گئے۔ برحال ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے پاکستان کے وکیلوں کو اچھے سے۔ عامر صاحب نے کہا اور اشرفی صاحب نے کہا کہ ہم اچھے وکیلوں کو ہائر کریں اور یہ جرمانہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جو اشرفی صاحب نے بات کی ہے کہ جو اس کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو کارروائی تو ہم نے ہی کرنی ہے نا، اس حکومت پاکستان نے کرنی ہو تو کسی عالمی عدالت نے کارروائی نہیں کرنی۔ تو پاکستان کو چاہیے ان کے خلاف کارروائی کرے اور ثابت کرے کہ یہ واقعی جو ہے وہ کرپشن کا جو ہے وہ جینون کیس تھا۔ لیکن یہ جو تاثر دینا ہے کہ جرمانہ ختم ہوئی، جرمانہ تو بہرحال موجود ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے جشن کس چیز کا منایا جا رہا ہے۔ صحیح، لیکن ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کوئی حقدار نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے میں جو سمجھی ہوں؟ نہیں، پاکستان کو سزا کیا ہوئی تھی؟ وہ جرمانہ تھا نا، جرمانہ ختم ہو گیا کیا؟ اگر جرمانہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ تو انہوں نے اثاثے منجمد کیے تھے ضمانت کے طور پہ، وہ انہوں نے بحال کر دی۔ اس کی تو اپیل کرنی ہے ابھی $6.5 ارب کی، ابھی تو اس کی اپیل کرنی ہے۔ جی الیاس صاحب، پہلے دیکھیں جی، پہلے انہوں نے اس کیس کو فالو نہیں کیا صحیح طرح، تو انہوں نے ضمانت کے طور پر ہمارے دو جو ہوٹل تھے جو ہمارے اثاثے ہیں پی آئی کے، روز ویلٹ ہوٹل اور دوسرے ہوٹل کو پیرس میں، اس کو رکھ لیا تھا۔ ابھی تو ہم نے وہ اپنے گروی جو رکھے ہوئے تھے ضمانت کے طور پر وہ واپس لیے، ابھی $6.5 ارب کی، وہ تو رقم ادھر کا جرمانے کی پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے مزید فائٹ کرنا پڑے گا، اپنے جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دینی ہوگی، تاکہ یہ جو $6.5 ارب یہ کم نہیں ہے، اس ملک میں پہلے ہی بہت کرتا ہے، کہاں سے دیں گے؟ تو اس کے لیے فائٹ کرنی پڑے گی۔ قانونی ماہرین کے لیے ایک اور جنگ ہے، ابھی تو ایک سٹیپ ہوا ہے، دوسرے سٹیپ میں جانا پڑے گا اور اس کو بروقت اس کو فائل کرنا پڑے گا، اس کو انٹرنیشنل آربیٹریشن جو گیم ہے جس کے لیے، تو اس کے لیے مزید اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ کوئی بنے گا، تو اس کو قانونی ٹیم کر رہی ہے، بالکل صحیح کر رہا ہے، انہوں نے کام کر رہی ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے، اور اگر نہیں کر سکیں گے تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کو کوشش کرنی پڑے گی، قانونی ماہرین کی جن کی بھی خدمات لینی پڑے گی، اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ریکوڈک کیس کے بارے میں جو نہیں کر سکے تھے فلفلمنٹ، تو اس پر یہ جو جرمانہ ہوا ہے اس کو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے، اس صورتحال کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابی دے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک سٹیپ پہ کامیابی ہوئی ہے تو آگے بھی ہوگی۔ جی ایاز خان صاحب، ایک تو فیصل بہت معصوم آدمی ہے، کہتے ہیں کارروائی کس نے کرنی ہے حکومت نے؟ یار حکومتوں کا کیا اختیار ہوتا ہے بھائی یہاں کارروائی کرنے کا؟ اور یہ اللہ ہمیں بچائے، یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہم نے بھگتا ہے اس ملک میں، اس کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہو رہے۔ لیکن مجھے توقع یہ ہے کہ یہ بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے گی، یہ جرمانے کی بھی۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ایک سٹوری آئی تھی کہ کوئی پرائیویٹ وہ جو کنسورشیم ہے وہ آ رہے ہیں اس طرف، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں کو بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، اور پھر کریڈٹ آپ جس کو مرضی بے شک مجھے دے دیجیے گا کہ میں نے بڑا کام کیا اس میں۔ لیکن اب دیکھیں نا، فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ ہے، نہ وہ کسی کو کھانے دیں گے نہ وہ خود کھائیں گے، تو آپ تھوڑا سا کریڈٹ تو دے دیں نا کہ انہی کی گورنمنٹ میں ایک سٹیپ پر کامیابی ملے۔ جس گورنمنٹ کے دور میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے ظاہر ہے کریڈٹ تو اسی کو جائے گا نا، جس کریڈٹ اگر جاتا ہے اس گورنمنٹ کو تو کریڈٹ بھی اسی کو جانا چاہیے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ بالکل جی ٹھیک ہے، گورنمنٹ قانونی محاذ پر بڑی کامیابی، کریڈٹ کا حقدار کون ہے، رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔